वजीउद्दीन साहब 80s में अलीगढ़ में थे और 80s के बाद आज के हाल को जिसका दर्द का बयान किया है वो हम लोग समझ सकते हैं। हर मुसलमान घराना अपने बच्चे को अलीगढ़ इसलिए भेजता था कि वो तालीम और तरबियत से नवाज जाए, क्योंकि सर सैयद की ये फ़िक्र थी कि तालीम बग़ैर तरबियत के इंसान नहीं जानवर पैदा करती है। आज की यूनिवर्सिटी में जो हालात हैं, हम समझ नहीं सकते कि पुलिस किस तरह से बच्चों पे अटैक करती है। लेकिन दूसरा एक सानिया भी है जो मैंने अपनी आंखों से देखा, वो सन 65 का सानिया था। उस वक्त छागला साहब और हिंदुस्तान की हुकूमत इस बात पे पड़ गई थी कि यूनिवर्सिटी को ख़त्म किया जाए। लड़के और तलबा और असातिज़ा में, टीचर्स में इतनी ज़्यादा मुखालफत हो गई थी कि वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे। बच्चों को जिस तरह से मारा गया, उनको जय श्री राम के नारे लगाए गए। उस हॉस्टल में गालिबन उसी कमरे में जिसमें मैं रहता था, वहाँ बम फेंका गया और वहाँ के असातिज़ा खामोश रहे, वहाँ के टीचर्स को खौफ हिरास हो गया। वजीउद्दीन साहब ने जो ये किताब लिखी है, हकीकत में सर सैयद की फ़िक्र, उनके रफ़क़ा, सर सैयद की तहरीक को बढ़ाने वाले, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को उस मकाम तक ले जाने वाले सबका ज़िक्र इसमें किया है और बड़ी जुर्रत से और हिम्मत से उन्होंने आज के हालात का भी ज़िक्र इस किताब में बखूबी किया है। वजीउद्दीन साहब 80s में अलीगढ़ में थे और 80s के बाद आज के हाल को जिसका दर्द का बयान किया है वो हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि मैं 60s में अलीगढ़ में था। मैं जब अलीगढ़ गया था तो कर्नल बशीर हुसैन ज़ैदी साहब वाइस चांसलर थे। उसके बाद वहाँ तैयब जी वाइस चांसलर हुए, अली यावर जंग साहब वाइस चांसलर हुए और अलीम साहब जब वाइस चांसलर हुए तब मैं अलीगढ़ से अपनी डिग्री लेके आया। तकरीबन 58-60 साल हो गए। यकीनी तौर पर वहाँ अलीगढ़ नहीं है जिसकी फ़िक्र हमारे वजीउद्दीन साहब ने इस किताब में ज़िक्र किया है। कुछ वाक़यात लिखे हैं, उसमें मैं कुछ चीज़ें जोड़ना भी चाहता हूँ। आज का अलीगढ़ जिस हाल में है, लेकिन कुछ वाक़यात आपने बयान किए हैं सन 65 के, और उसमें अली यावर जंग साहब का ज़िक्र किया है और मेरा एक हवाला भी दिया है। हकीकत यह है कि अली यावर जंग साहब, आपने एक दूसरा वर्जन भी लिखा है, मैं समझता हूँ कि वो सही नहीं है, कि जब अली यावर जंग साहब कोर्ट की मीटिंग हो रही थी, उस वक्त रोज़ एक यूनियन में मीटिंग होती थी और ये एक पहचान करा दी गई थी कि साहब वो जो तैयब जी ने 75% रिजर्वेशन किया है, क्योंकि इससे पहले कभी अलीगढ़ में इसका तसव्वुर भी नहीं था कि वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है या हिंदू यूनिवर्सिटी है। सबको मालूम था कि मुस्लिम माशरे का एक वो ऐसा बुतखाना है, तहजीब का ऐसी ज़मीन है। हर मुसलमान घराना अपने बच्चे को अलीगढ़ इसलिए भेजता था कि वो तालीम और तरबियत से नवाज जाए, क्योंकि सर सैयद की ये फ़िक्र थी कि तालीम बग़ैर तरबियत के इंसान नहीं जानवर पैदा करती है। उस तसव्वुर की वजह से जितने भी पढ़े लिखे ख़ानदान थे वो अलीगढ़ में अपने बच्चे को भेजते थे और वहाँ से वो तालीम और तरबियत लेके आता था और अली कहलाता था, जो पूरी दुनिया में फैल गया है। उस वक्त जब ये 40-50% की बात आई तो ये एक वहम हुआ कि भाई ये टेक ओवर हो जाएगा और ये यूनिवर्सिटी जो है अपना कल्चर छोड़ देगी, क्योंकि कोठारी कमीशन जो सन 62 में बैठा था उसने कहा था कि माइनॉरिटी कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए माइनॉरिटी शुड बी इन द मेजॉरिटी, और वो मेजॉरिटी अलीगढ़ में थी हमेशा से।
65 اور 60% مسلمان ہوتے تھے اور باقی نان مسلم ہوتے تھے، کوئی ڈسکرمنیشن نہیں تھا۔ لیکن یہ خوف جب آیا تو انہوں نے اس کو کرنے کے لیے اس زمانے میں جواہر لال نہرو صاحب نے طیب جی کو بھیجا تھا اور کوٹھاری کمیشن نے یہ رپورٹ دی تھی۔ وہ کنفیوژن ہو گیا، لیکن وہاں جو چیف پراکٹوریل مانیٹر تھے اقبال بھائی، جن کا آپ نے ذکر کیا، برولہ کہلاتے تھے، وہ کچھ دن پہلے انہوں نے یونین میں تقریر ہو رہی تھی اور وہاں جھگڑا کیا، تو لڑکے ان کی تلاش میں تھے، اور وہاں جب یہ ہنگامہ ہوا جس کا ذکر آپ نے کیا، اور ودن اے منٹ پولیس آ گئی۔ پولیس کبھی علی گڑھ میں آئی بھی نہیں تھی، اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ آئے اور بیٹھ گئے گھٹنوں پہ اور ایک دم سے فائرنگ شروع کر دی۔ ایک بچہ اس میں سے اچھلا اور گرا، خبر ہوئی کہ یہ مر گیا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے وہاں مسجد سے چارپائی لے کر، اور میں وہاں جو پیچھے ہاسپٹل تھا وہاں لے گیا۔ وہاں میں نے دیکھا مشتبہ صدیقی صاحب جو رجسٹرار تھے اور سینئر IAS آفیسر تھے، ان کی شیروانی کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کو بچاؤ، اور وہ لڑکا مرا نہیں ہے۔ اب وہاں سے ہم لوگ 3-4 لڑکے بھاگے یہ کہتے ہوئے کہ نہیں کوئی نہیں مرا ہے، لیکن خبر یہ ہو گئی کہ کئی لڑکے مر گئے۔ اس وقت ہم لوگ بھاگے تو ہمارے پروفیسر تھے PC بنرجی اور بصیر خان صاحب جو زولوجی کے ہیڈ تھے، انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی کی دیواریں ختم ہو جائیں گی آج۔ تو بھاگے ہوئے گئے تو یونین کی آخری جو صف ہے، وہاں یونین جو لوگوں نے علی گڑھ دیکھا ہے کہ پیچھے وہ سیٹیں اوپر ہوتی چلی گئیں، تو آخری سیٹ پہ یہ جھکے ہوئے تھے اور پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ تو وہاں سے ہم لوگ ان کو بچا کے لائے اور SS ہال کی طرف لے گئے۔ وہاں وہ تو انتقال ہو گیا، نام نہیں لینا چاہوں گا، وہ سامنے سے آئے، انہوں نے سر پہ ان کے ہاتھ مارا اور وہ انہوں نے ہاتھ لگائے۔ یہ اصل واقعہ تھا۔ لیکن جب کچھ دن کے بعد الیکشن ہوا اور میں یونین کا ایک ذمہ دار بن گیا، اور علی یاور جنگ صاحب نے سب کو معاف کیا۔ ان کا بڑپن یہ تھا کہ انہوں نے ایک ایک بچے کو معاف کیا۔ 76 بچے جیل میں گئے تھے۔ ہماری ڈیمانڈ تھی کہ ان بچوں کو چھوڑا جائے۔ یونیورسٹی کیمپس میں پہلی بار پولیس آئی، لیکن علی یاور جنگ صاحب نے ان سب بچوں کو معاف کیا، اور اس کا واقعہ ہاشم کدوائی صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا، وہ پراکٹر تھے۔ لیکن اس وقت یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں میں، اس کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کو بچانے کے 2 وقت ہمارے تصور میں آئے۔ ایک کا تو ذکر انہوں نے کیا ہے ذاکر صاحب کا، کہ ذاکر صاحب نے اور مولانا آزاد نے اس یونیورسٹی کو بچایا۔ حقیقت یہی ہے کہ سن 47 کے بعد نواب اسماعیل خان صاحب کیونکہ مسلم لیگ کے تھے، یہ پروپیگنڈا ہو گیا کہ یہ علی گڑھ یونیورسٹی نے پاکستان بنایا ہے، اور یونیورسٹی جو تھی وہ چند 100 لوگوں کی رہ گئی تھی۔ ذاکر صاحب کو تیار کیا مولانا آزاد نے، اور ذاکر صاحب جب یونیورسٹی میں آئے سن 52 میں اور سن 57 کے بیچ میں، انہوں نے ہندوستان کے بہترین ٹیچرز کو علی گڑھ لے کے آئے۔ وہ پروفیسر سہا کو انجینئرنگ کالج میں لائے، پروفیسر PC بنرجی کو لائے، نور الحسن کو لائے، آل احمد سرور کو لائے، پروفیسر گل کو لائے، اور ان سب کو لا کے انہوں نے ان کو تنخواہ ان کی بڑھائی، پریمیسز میں بہت بڑے بڑے بنگلے دیے۔ 57 میں جب وہ گئے تو علی گڑھ یونیورسٹی واپس آ چکی تھی اپنے پورے وقار کے ساتھ۔ تو ہم کو ذاکر صاحب کا جو ذکر کیا انہوں نے، ابھی ان کے نواسے بھی آ گئے ہیں۔ میں نے سلمان صاحب آپ کے نانا کا ذکر کر رہا تھا، میں اس کتاب میں اس کا بڑا ذکر ہے، تو میں نے ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ اس کو ایکنالج کیا ہے وجیہ الدین صاحب نے۔ لیکن دوسرا ایک سانحہ بھی ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ سن 65 کا سانحہ تھا۔ اس وقت چھاگلا صاحب اور ہندوستان کی حکومت اس بات پہ پڑ گئی تھی کہ یونیورسٹی کو ختم کیا جائے۔ لڑکے اور طلباء اور اساتذہ میں، ٹیچرز میں اتنی زیادہ مخالفت ہو گئی تھی
کہ وہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، وائس چانسلر ہم سے ملنا نہیں چاہتے تھے، ہم یونین کے نمائندے تھے، لیکن اس وقت جو یونیورسٹی کو واپس لائے اس میں 2 آدمیوں کا بڑا نام ہے، وہ آپ کی کتاب میں کہیں سے رہ گیا ہے، لیکن میں اس کا واقعہ آپ کو یوں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت اخلاق الرحمان قدوائی ڈین ویلفیئر آف سوسائٹی تھے، ہاشم قدوائی پراکٹر تھے۔ ان لوگوں نے لڑکوں سے، طلباء سے ہمارے ہاسٹل میں آتے تھے، ہم لوگوں سے ملتے تھے، اور چند مہینوں کے اندر ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ وہ جو استاد اور شاگرد کا جو رشتہ تھا، جو علی گڑھ کی سب سے مضبوط چیز تھی، وہ ان 2 قدوائی حضرات نے پوری کی۔ اس کا آپ کے کتاب میں ذکر نہیں آیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علی گڑھ کو بچانے والوں میں، دوبارہ کھڑا کرنے والوں میں ہاشم قدوائی اور اخلاق الرحمان قدوائی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ جو بیسک کانسیپٹ تھا علی گڑھ کا، ریزیڈینشل یونیورسٹی کا جو تصور تھا، سر سید کے خواب میں جو بات تھی، اس کو وہ ٹوٹ گئی تھی سن 65 میں، لیکن وہ واپس آئی۔ آج کی یونیورسٹی میں جو حالات ہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے کہ پولیس کس طرح سے بچوں پہ اٹیک کرتی ہے۔ سیدہ حمید صاحبہ یہاں موجود ہیں، ہرش مندر کی کتاب پڑھیے تو آپ کو لگے گا کہ یہ وہ درسگاہ نہیں ہے یا وہ تصور نہیں ہے جس کی بنیاد سر سید نے رکھی تھی۔ بچوں کو جس طرح سے مارا گیا، ان کو جے شری رام کے نعرے لگائے گئے، اس ہاسٹل میں غالباً اسی کمرے میں جس میں رہتا تھا، وہاں بم پھینکا گیا، اور وہاں کے اساتذہ خاموش رہے، وہاں کے ٹیچرز کو خوف و ہراس ہو گیا، وہاں کے طلباء اب وہ نہیں رہے۔ جو جس یونین سے میں آیا، اور ہمارے مجھے جس پہ ناز ہے، طلباء سے یہاں بیٹھے ہیں، وہ درسگاہ ایسی تھی کہ جہاں لوگوں کو بولنے کی ہمت دلائی جاتی تھی، حق کو حق اور ظلم کو ظلم کہنے کی قوت پیدا ہوتی تھی، وہ بھی وہاں ختم ہو گئی۔ اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم اسی روش پہ چلے تو وہ ایک درسگاہ نہیں، وہ ایک کارخانہ بن جائے گا، جیسے اور دوسری یونیورسٹیاں ہیں۔ علی گڑھ کا تصور یہ تھا کہ ہم انسان بنا کے بھیجیں گے، تربیت بنا کے بھیجیں گے۔ ایک خلا ہے جو پورے قوم کو اس کی ضرورت ہے، اور یہ بہت جرأت کا کام وجی الدین صاحب نے کیا کہ انہوں نے آج کے حالات پہ اپنے غم کا اظہار بھی کیا ہے۔ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے درسگاہ کے ساتھ، جن کا تعلق میں نے آپ سے بتایا سن 61 سے تھا، اب یہ 2021 ختم ہو رہا ہے، تو آپ تصور کریں کہ میرے دل پہ کیا گزرتی ہے جب میں اپنی درسگاہ کو دیکھتا ہوں۔ میں وہاں مختلف شعبوں سے جڑا رہا، یونین میں رہا، ایگزیکٹو کونسل میں رہا، کورٹ میں رہا، روز جو وہاں حالات ہوئے ہیں، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ سر سید کی تحریک کو آج جو نقصان ہو رہا ہے، وہ آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ 100 سالہ جشن پہ ہمارے پرائم منسٹر کو بلایا گیا، اس کا ذکر آپ نے کیا۔ لوگوں نے جشن منایا، میں خون کے آنسو رو دیا، اور میں نے کہا کہ میری درسگاہ پہ 100 سال پہ اس شخص کو بلانا چاہیے تھا جو نوبل پرائز حاصل کر چکا ہوتا، جو تعلیم کے میدان میں یا سائنس کے میدان میں یا کسی اور شعبے میں جس کا ہندوستان نہیں دنیا میں نام ہوتا، اس کو اس دن بلانا چاہیے تھا کہ آج سر سید کی تحریک کے 100 سال ہو گئے، لیکن اس شخص کو بلایا گیا جو شخص اس تصور کے ہی خلاف تھا۔ بہرحال زمانہ بدل گیا ہے، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے قلم کو ایسے ہی مضبوطی سے لکھیں، کیونکہ اب لوگ لکھنے کا کام بند کر چکے ہیں۔ ایک تماشا شروع ہوا ہے جو انگلیوں سے دبایا جاتا ہے، اور چوہا یا موس کہتے ہیں، اس کو ادھر سے ادھر گھما کے الٹی سیدھی خبریں لی جاتی ہیں، نہ لوگ پڑھتے ہیں نہ لوگ لکھتے ہیں۔ تو آپ نے جو سلمان خورشید صاحب کو بلایا، یہ بھی بہت بہتر کام کیا، کیونکہ ان کے والد کا وہی مقام ہے میری نظر میں کہ جو سر سید کے اور رفقا تھے، اس مدرسہ جو مدرسہ ہو گیا تھا، اس کو دوبارہ یونیورسٹی میں ترمیم کرنے کا کام
مولانا آزاد نے اور ذاکر صاحب نے کیا، جس کی آپ نے بخوبی اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔